नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 14 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुना दी है और ISPR के मुताबिक उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई 15 माह तक जारी रही, जिसमें शवाहिद, गवाहान के बयानात और तफसीली तहकीकात शामिल थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात तथा तारण ने रद्द अमल देते हुए कहा कि फैसले को मैं तारीखी फैसला समझता हूँ, हक को सच की जीत करार देता हूँ। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, फैज़ हमीद ने बतौर PTI सियासी मुशीर मुल्क में सियासी साजिश की है। साथ ही साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस फैसले के बाद कहा कि ये एक पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। बानी PTI और फैज़ हमीद दोनों को अपने वक्त का फ़िरौन करार दिया और साथ ही साथ कहा, आज दोनों मकाफाते अमल से गुजर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी का कहना था कि आज साबित हुआ कि सबको एहतसाब का सामना करना पड़ता है। जो भी आइन शिकन या सहूलतकार है उसका ट्रायल होना चाहिए, खा वो साकिब निसार हो या कोई और। जबकि इस पर सेनेटर फैसल वावडा का दावा है कि फैज़ हमीद अब बानी PTI इमरान खान के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल भी है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फसल चौधरी के मुताबिक इस फैसले से फौज के अंदर खुद एहतसाबी पर अवाम का मजीद एतमाद जो है वो मजबूत हुआ है। उनके मुताबिक आइन से खेलने वाले हर फर्द का एहतसाब होना ज़रूरी है। वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उन्होंने फैसले को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया है और इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया है। और इस फैसले के बाद मुल्क की सियासत, इस्टेब्लिशमेंट और PTI की सियासत, क्या असरात इस पर मुरतब होंगे, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नईम करीम साहब ने, आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में वकास मान साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। पहले हुकूमती मौक़िफ़ जानते हैं। वैसे हुकूमती हलकों से बयानात और रद्द अमल तो आए हैं इस फैसले के ऊपर। नईम करीम साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अगर फैज़ हमीद सज़ावार या ख़ताकार हैं तो जनरल बाजवा से मुतालिक बार बार उठाए जाने वाले सवालात का जवाब कौन देगा सर? सर, बात वही है। लेकिन पहली बात तो ये सजा का और जो इंक्वायरी का मामला है बिल्कुल प्योरली इंटरनल है ये अपना फौज का, और उसी बेस के ऊपर इंक्वायरी हुई है। जो उनके ऊपर इल्जाम लगे और जिसकी उन्होंने इंक्वायरी की उसके बाद उनको सजा हुई। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हम ज्यादा बहस ना करें तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वही है कि चीजें लिंक हैं। क्योंकि फैज हमीद सब अकेले नहीं थे, ठीक है ना, पर एक चेन है, चेन ऑफ कमांड होती है फौज के अंदर। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसके अंदर एक चेन ऑफ कमांड चल रही होती है, उसके हिसाब से होती हैं, SOPs होते हैं, उस हिसाब से सब कुछ होता है। तो मैं समझता हूँ कि देखें, वो जो सजा उनको हुई है वो उसके ऊपर कोई भी नंबर स्कोरिंग करते रहे तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है। उनको सजा हुई है, उन कानून के मुताबिक हुई है, मैं समझता हूँ ठीक है। और ये सजा और जजा का मामला जो है ना, हर जगह पे अप्लाई होना चाहिए। मेरा अपना जो मौक़िफ़ है कि खाली एक ही जगह पे नहीं रहना चाहिए, इसको फिर आगे भी जाना चाहिए, इसको जुडिशरी में भी जाना चाहिए। साकिब निसार साहब कभी आपने बात की, और भी बहुत सारे इसके अंदर लोग आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इसको कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, ताकि फिर सबको पता हो कि जी ये सबके साथ यही कुछ होना है। तो आने वाले वक्त में फिर जो लोग जो हैं वो इसको केयरफुली चलें। जो आज के लोग भी सारी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, मैनेजमेंट हो रही है, तो वो भी इस हिसाब से चलें कि कल को उनके ऊपर भी जो है ना ये केसेस आ सकते हैं और उनके ऊपर इंसाफ के कटहरे में लाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो अवाम के लिए ये है कि एतमाद का बहाल होना कि जी ये बिल्कुल सजा का और जजा का जो एक मामला है वो है, मतलब एग्जाम्पल और उसका सेट होनी चाहिए आपके ट्रस्ट जो है ना वो डेवलप हुआ है, लोगों का थोड़ा सा उसका एतमाद जो है बहाल हुआ है। लेकिन इसकी कंटिन्यूटी मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यूटी रहनी चाहिए बाकी भी जगहों पे। ठीक है, वकास मान साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा। PTI बार बार कहती है कि हमारे खिलाफ जो है सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। फैज़ हमीद की जो 15 माह की फौजी इंक्वायरी है वो भी PTI के नज़दीक जो है सियासी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, आई एग्री कि ये फौज का इंटरनल मामला है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो हमारे सामने नहीं हुई। हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या क्या शवाहिद थे, क्या चीज़ें थी। जिस तरह के दूसरे ट्रायल होते हैं, अब जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑनलाइन भी, लाइव भी होते हैं,
سو میں کچھ صحیح طرح سے تو کمنٹ نہیں کر پاؤں گا، بہرحال انہوں نے اپنے ایک بندے کو سزا دی ہے، سوچ سمجھ کے دی ہوگی. اور جہاں تک میں تو ایک موٹی بات کروں گا، پچھلے 78 سالوں میں اس ملک میں احتساب کے نام پہ بڑی دفعہ جو ہے نا وہ کمان کسی گئی اور بہت جی سارے حکومتی وسائل خرچ کیے گئے. مگر اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم کو پکڑا گیا کراچی سے اور کہا گیا کہ 400 ارب کی کرپشن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ 2-3 سال جیل میں رہے. اس کے بعد میں نے نہیں سنا کہ 4 روپے کی بھی ریکوری کی گئی ہو. ان کو 2-3 سال کے بعد جو ہے وہ باعزت بری ہو گئے. میں جی، تو سزا کسی کو اس دن مانوں گا جس دن جب ہم مطلب آپ الزام کو لگاتے ہیں. احتساب کے نظام کے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیں میرا سوالیہ نشان یہ ہے کہ ہم یہ جو سزائیں دیتے ہیں جی میجورٹی آف دا ٹائم یہ ہوتی ہے کہ کرپشن کی ہے، جی. بدعنوانی کی ہے، اربوں خربوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں کی ہیں. کیا کبھی بھی کسی بڑے بندے سے ریکوری ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو وقاص مان صاحب، اگر ماضی ریکوری، میں پلی بارگین کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، تو یہ تو کہنا غلط ہوگا کہ ریکوری نہیں ہوئی. میں آپ سے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. جی جی بالکل. عمران خان آج جو ہیں وہ جیل میں ہیں. جی اچھا، میں پہلے ان کا نام لے لیتا ہوں، عمران خان کا لے لیتا ہوں، آصف زرداری کا لے لیتا ہوں، نواز شریف کا لے لیتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کا لے لیتا ہوں، الطاف حسین کا لے لیتا ہوں، جو 5-7 بڑے نام ہیں اس وقت آپ کے کینوس پہ، جی. یا جنہوں نے پچھلے 30-40 سالوں میں جو وزیر اعظم رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں. مجھے بتائیں کس سے کتنی ریکوری ہوئی ہے؟ آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کا آپ نے نام لیا، میاں صاحب کا نام لیا. میاں صاحب کو جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے کے معاملے میں جو ہے ان کو سزا سنائی گئی، پھر بعد میں انہی عدالتوں سے جو ہے ان کو بری بھی کر دیا گیا. آپ نے الطاف یہی تو حسین میں کا کہہ نام رہا لیا. ہوں. منی لانڈرنگ کا کیس چلا، منی لانڈرنگ کے کیس میں وہ سرخرو ہو گئے. تو یہ تو کہنا غلط ہوگا کہ ان سے کسی قسم کی ریکوری ہوئی، یا پھر جو ہے انہوں نے آیا باقی کرپشن کی تھی. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ ہمارے ملک کا جتنا بجٹ ہے اتنی ہی کرپشن ہے. اگر 14,000 ارب کا بجٹ ہے تو 14,000 ارب ہی ہماری کرپشن ہے. وہ کرپشن جو ہے وہ نیچے پٹواری اور ایس ایچ او تو نہیں کرتے ساری، ٹھیک ہے. وہ بڑی کرپشن ہے جس سے اتنی بڑی کرپشن ہوتی ہے. اور جب بھی ہمارے جتنے بھی کیس بنے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کسی سے کوئی ریکوری ہوئی ہو. ہاں، کسی کو جیل بھیجا گیا ہے، وہ کچھ سال رہا ہے یا کچھ 6 مہینے رہا ہے جی. یا کوئی 2 اچھا مہینے. وقاص مان صاحب، ایک اور بھی چیز ہے. یہ سرگوشیاں ہیں، یہ سیاسی حلقوں سے آوازیں آ رہی ہیں، عوام بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے 9 مئی کے کیسز میں وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں؟ آپ کو ایسی کوئی بات سننے میں آئی ہے؟ آپ بول رہے ہیں جس طرح شاید کوئی ہو. میرے پاس کوئی کانکریٹ بات نہیں ہے. صحیح ان کے جب وہ آئے گی تو اس کو دیکھ لیا جائے گا کہ وہ کیا گواہی دیتے ہیں. صحیح. اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جی نہ تو کسی قانون میں ہے، نہ اخلاق میں ہے، اور نہ ہی دین میں ہے. جس طرح سے اس وقت سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کو سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، ان کو جو ہے نہ ان کے وکیل سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ ہی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے. اور یہ جیل مینول کے خلاف ہے، یہ ہائی کورٹ کے جو ڈیسیژن ہے ان کے خلاف ہے. تو صحیح. یہاں پہ تو جنگل کا قانون ہے، وہاں پہ آپ کان ٹھیک سے ہے پکڑ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وقاص مان صاحب، آپ کا نقطہ نظر آ گیا. نجمی عالم صاحب، آپ سن سکتے ہیں؟ میں آپ کی آواز سن رہا ہوں لیکن ان دونوں دوستوں کی باتیں نہیں سن سکا میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں آپ سے بھی ایک سوال کر لیتا ہوں، آپ کی پارٹی کا بھی موقف جان لیتا ہوں. آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی عمران خان اپنے وقت کے فرعون تھے. کیا پیپلز پارٹی یہ مان رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھی؟ دیکھیے وہ تو سب کو پتا ہے جس طرح سے ان کو پروجیکٹ کیا گیا اور ان کے دھرنے کو آپ سب میڈیا والوں کے سر پرویز کی فیض حمید کی تلوار لٹکی ہوئی تھی کہ 24 گھنٹے کنٹینر دکھاؤ، 24 گھنٹے کنٹینر دکھاؤ. آپ پبلک میں نہیں دکھا سکتے تھے. اس کو ایک پورا
بنایا گیا ڈرامہ پبلک اوپینین بنانے کے لیے، اس کے لیے فیض حمید نے سب کچھ کیا عمران خان کو عمران میں لانے کے لیے. اور یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے اس میں بھی فیض حمید ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مین آرکیٹیکٹ تھا، کیونکہ ان کی پلاننگ یہ تھی جو کہ فیل ہو گئی. یہ چاہ رہے تھے کہ 200-400-500 آدمی اس دن مارے جائیں جی، کہ جب یہ آرمی ہاؤس پہ جائیں گے اور GHQ پہ جائیں گے تو فوج بچانے کے لیے نکلے گی اور فائرنگ ہو جائے گی. ان کی پلاننگ یہی تھی فیض حمید کی اور عمران خان کی کہ 400-500 لوگ مروا دیے جائیں. اس کے بعد انٹرنیشنلی اس کا بڑا پروپیگنڈا ہوتا فوج کے خلاف کہ بھائی دیکھو 5 اتنے لوگ مار دیے. پوری فوج کو یہ گندا کرنے کا پروگرام تھا. انہوں نے سمجھداری کی، اپنی چیزیں توڑوا لی، لیکن ان کو ریزسٹ نہیں کیا. ورنہ فوج کے لیے کیا مسئلہ تھا ان کو مارنا؟ آ جاتی ایک پلاٹون بھی آ جاتی تو سب بھاگ جاتے، گولیاں چلتی تو. صحیح. لیکن انہوں نے ٹھنڈے طریقے سے ان کو کرنے دیا کہ ان کا جو مقصد تھا کہ لوگ مر جائیں کسی طرح، وہ انہوں نے نہیں کیا، لوگ نہیں مارے. ان کا پلان فیل ہو گیا جو 9 مئی کا اصلی پلان تھا. اب اسی جو میں فیض حمید بالکل اس میں شامل تھا، میں سمجھتا ہوں اس کو اب سزا ہوئی ہے. تو کون سی ایسی بڑی قیامت آ گئی کہ PTI کو بہت تکلیف ہونے لگی ان کے گرفتاری پہ. شاید پہلی دفعہ ایسا آرمی نے، لیکن آرمی میں یہ کیونکہ بہت پولیٹیکلائز تھا، ورنہ ان کے یہاں یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، لوگوں کو سزائیں ہوتی رہتی ہیں. اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کور کمانڈر کے سارے KPK میں بلوچستان میں اس کے سارے رائٹس وغیرہ جمع اس سے واپس لے لیے گئے تھے. اسی کور کمانڈر کو ہی سزا ہوئی تھی ایک کو. اچھا، جیسے فیض حمید کا ذکر ہوا، ان کو جو ہے سزا ہوئی ہے 14 سال قید و مشقت کی. نجمی صاحب، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں اور گراؤنڈ پہ آپ نے پولیٹکس کی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اور بھی کردار موجود تھے ماضی میں، چاہے وہ PTI کے ہینڈلرز نہ ہوں ممکنہ طور پر، لیکن اس سے پہلے جو سیاسی جماعتیں جس طریقے سے پروان چڑھی، ڈکٹیٹرشپ کے دور آئے، ڈکٹیٹرشپ کے دور میں آپ کی جماعت کے اوپر قدغن لگا، آپ کے اوپر پابندیاں لگی. اسی دور میں MQM اس شہر میں جو ہے کھل کر سیاست کر رہی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہینڈلرز موجود ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں MQM کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ سندھ میں ایک پیپلز پارٹی جب بے نظیر صاحبہ آئیں تو ان کو لگا کہ اب کراچی کا موڈ بدل رہا ہے، کراچی پیپلز پارٹی کی طرف چلا جائے گا. آپ کو یاد ہو معراج محمد خان کا ایک انٹرویو، انہوں نے خود کہا کہ مجھے مشرف ضیاء نے بلا کے کہا کہ مہاجروں کی جماعت بناؤ. تو میں نے کہا اس کا خون خراب ہو جائے گا، میں یہ کام نہیں کروں گا. وہ بڑے سمجھدار اور بہت نظریاتی پولیٹیکل لیڈر تھے مرحوم معراج محمد خان صاحب. انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا. تو ہم نے تو یہ سب چیزیں دیکھی، تکالیف بھی دیکھی. اب ضیاء کے دور میں جو کچھ ہم پہ ظلم ہوئے، ایوب خان کے دور میں ہوئے، سارے ہم نے یہ سب چیزیں بھگتی. لیکن جو جینین پارٹی ہوتی ہے نا، جو عوام سے گزر کے آتی ہے، وہ ان ساری تکالیف کے باوجود کھڑی رہتی ہے. ہمارے پاس بھٹو صاحب کی شہادت تھی، ہمارے پاس بے نظیر صاحب اور بیگم صاحبہ کی جیلیں تھی، وہ ہمارے کارکنوں کو ہمت دیتی تھی اور ہم کاٹتے تھے. اب ان کے پاس کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ہے اصل میں بیچاروں کے پاس. اچھا، ان کے لیڈر تو بھاگ رہے ہیں. نجمی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے مائنس الطاف حسین والا فارمولا سامنے آیا، ایسے ہی مائنس عمران خان فارمولا جو ہے اس کے اوپر بھی اب کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، مائنس کوئی نہیں ہو سکتا صحیح جب تک اس کی عوام میں جڑیں ہوں. ٹھیک ہے، میں بالکل اس کو چاہے آپ کتنا کر لیں، جب ان کی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں عوام میں. کراچی میں بھی یہ ہوا. مائنس الطاف حسین کو کسی نے نہیں کیا، کراچی کے لوگوں نے الطاف حسین کو مائنس کیا. اس کو ان کے ہاتھ سے بندوق لے لی گئی، ان کو یہ وہ طاقت ختم کر دی کہ بھائی تم بندوق کے زور پہ کرو گے. الطاف حسین مائنس ہو گئے. اب ان کو بھی یہ جو ان کا سوشل میڈیا کی بندوقیں ہیں ابھی بند ہو جائیں تو یہ کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے، زیرو پہ ہوں گے یہ. صحیح. نعیم کریم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، حکومت کہتی ہے کہ سب کا احتساب ہوگا. ثاقب نثار، پرویز الہی، فواد چودھری، بہت سارے ایسے نام ہیں کہ ان کے خلاف بھی مستقبل میں کوئی کاروائی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس حوالے سے کوئی پلاننگز وغیرہ چل رہی ہیں اس وقت حکومت کی؟ نعیم صاحب، آپ سن سکتے ہیں نعیم صاحب؟ جی، مجھے ریپیٹ کیجیے گا. جی ریپیٹ کیجیے گا. نعیم کریم صاحب، حکومت کہتی ہے کہ سب کا احتساب ہوگا.
ثاقب نثار صاحب پیش کیجیے گا۔ ایک کردار ہے، پرویز الہی صاحب ایک کردار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری جیسے بہت سارے نام ہیں، جی کیا ان کے خلاف بھی اب کارروائی کا باقاعدہ طور پر عندیہ دیا جائے گا؟ بات یہ ہے نا کہ ایک تو ہم کنٹینیوٹی رکھتے نہیں ہیں پالیسیز کے اندر، ہم نیب بناتے ہیں، پھر نیب کی ہم اس کے اندر امینڈمنٹس لے آتے ہیں۔ پہلے نیب آپ کو پتہ ہے مشرف صاحب نے بنایا، اور وہ انتقامی کارروائی اگلی بنایا گیا، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ہم کیا ابھی اگر ہم چلے جائیں پیچھے 98 سے اور 2013 تک، تو وہ پھر ایک لمبی لسٹ ہے نا، آپ کو پتہ ہے جو انتقامی سیاست بھی کی گئی ان کے خلاف، میاں صاحب کے اور باقی سارے معاملات۔ لیکن آپ چلیں اسی کو لے کے چلتے رہتے نا، پھر آگے بھی اسی کو مینٹین کرتے، پھر آپ اس کے اندر ایک آپ نے سلیب لے آئے کہ جتنے تک جو ہے کرپشن نہیں ہوگی اتنے تک کرپشن ہوگی۔ کرپشن تو 1 روپے کی بھی ہے اور کرپشن نہیں کرپٹ کی بھی ہے۔ کرپشن جو ہے وہ چپڑاسی نعیم بھی صاحب کر اس رہا ہے، کرپشن سے کرپشن جو بچ ہے جائیں گے، لیول کا بروز جو آفیسر وہ محشر بھی اللہ کر رہا تعالیٰ تو ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب لے گا۔ لے گا وہ۔ سر بات ہے نا کہ ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں، میں ہمیشہ اسی بات پہ کرتا ہوں کہ پہلے تو اپنے جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو ٹھیک کر لیں، جو ہمارے رکھوالے ہیں، ہماری جو پولیس ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، سب سے پہلے ہماری ان کی طرف ایک جو لگی ہوئی امیدیں، وہ تو ہم اس کو اپنی لے کے آ جائیں اس لیول پہ کہ ہمیں ان پہ اعتماد ہو جائے 100%۔ ہم پولیسی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم سب سے پہلے پولیس کی بات کر لیں جن سے ڈے ٹو ڈے ہمارا واسطہ رہتا ہے۔ اور یہ جو ہماری عدالتیں ہیں، لوور کورٹس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم سپریم کورٹ اور آئینی عدالتیں، یہ تو مطلب بہت آپ ہم کو پوائنٹ لگتا سے ہے دور ہے نا کہ ہمارے غریب عوام عدالتیں سے۔ جو ہیں ہم وہ تو صحیح سے کام نہیں کر رہی؟ سر لاکھوں کے کیسز پڑے ہوئے تو کام کیسے ہو گیا، مجھے بتائیں گے نا، لاکھوں کی تعداد میں کیسز اگر پینڈنگ پڑے ہیں اور کئی سالوں سے پڑے ہیں، اور ایک سمپل طلاق کا کیس، خلا کا کیس 10 سال تک چلتا ہے، کیسے انصاف ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ لیول پھر ایک ہی ہو سب کے لیے، انصاف کرنا ہے تو اگر آپ نے فیض حمید صاحب کا کیا ہے تو پھر لیول آف انکوائری بھی وہی ہونی چاہیے، ثبوت بھی اسی طرح ہونے چاہیے، ہر شخص کے لیے وہی پھر قانون لے کے آئیں جس سے آپ کا جو ہے نا عوام کو جو ہے نا فائدہ۔ دیکھیں بات عوام کی ہے 25 کروڑ کی، ان کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے اس ساری چیز کا، ان کو فیض حمید صاحب کی سزا سے کیا بینیفٹ ہوگا؟ دیکھیں ہم اتنی ڈبیٹ دیکھ رہا ہوں، کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی ٹاپک ہم نے پکڑا ہوا ہر چینلز کے اوپر، فیض حمید صاحب کا۔ وہ ایک انٹرنل ان کا معاملہ تھا، فوج کا تھا، وہ انوالو ہوئے، اپنی اس سے تجاوز کیا انہوں نے اختیارات سے، ان کو سزا ہوئی۔ اس طرح کے ملٹیپل 100 یا 1000 آف کیسز موجود ہیں، ٹھیک لیکن ہے، نعیم تو آپ صاحب اس کی پھر یہ فوج کا اندرونی معاملہ تو تھا ہی تھا، عوام کے اوپر، پاکستان کے اوپر اس کے بڑے گہرے اثرات بھی تو مرتب ہوئے ہیں، وہ جو عوام پہ امپیکٹ پڑا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف اندرونی معاملہ نہیں تھا، یہ کروڑوں پاکستانیوں کی جو ہے وہ ساتھ جو ماضی میں ہوا ہے، یہ ایک اس کا کنکلوژن تھا؟ جی بالکل ہوا، ان کے اوپر جو جتنے بھی کیسز آئے ہیں اور جن کو انہوں نے پروف کیا گیا، وہ یہی عوام ہی ہے، سیاست سے ریلیٹڈ ہیں، عوام سے ریلیٹڈ ہیں، سارے اختیارات سے ریلیٹڈ ہیں جو ان کے نہیں بنتے تھے جس کی بیس کے اوپر۔ لیکن بات یہ نا کہ انکوائری تو ان کی انٹرنلی آرمی کے اندر ہوئی، فوج کے اندر ہوئی، صحیح، ایم آئی نے کی، اس کے بعد ان کو اچھی سزا ہوئی۔ ایک بہت اچھی اگزامپل سیٹ ہوئی۔ ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی نا، میں یہ بات ہی کرنا کہ ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے، اس ایگزامپل کو آگے لے کے چلیں، اور اس کو لے کے چلیں تو پھر اینڈ تک جائے، کہتے ہیں بات پہ دور تک جائے، پھر اس کو لے کے چلیں آپ۔ وہی بات بھائی نے جو کی ہے کہ ایک نہیں ہے، پھر الطاف حسین صاحب اگر بیٹھے ہیں 20-25 سال سے وہ ایک انجوائمنٹ وہاں پہ کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر تو ہزاروں کے حساب سے کیسز ہیں قتل کے، تو آپ ان کو پھر لے کے آئے نا کٹہرے کے اندر، بلوچستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو آج ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لے کے کٹہرے میں آپ۔ معذرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ الطاف حسین کو لے کر آئیں، تو اس سے پہلے بہت مرتبہ ثاقب نثار صاحب نے بھی تو ایک کوشش کی تھی، کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور الطاف حسین نے یہاں پر آ کر تھوڑی نا کسی کے قتل کیے تھے سر، سر دیکھیں اگر آپ ان کی اگر بات کر رہے ہیں جنہوں نے خود عوام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، وہ عوام کے حقوق کے اوپر کیا کیا مثالیں لے کے جا رہے ہیں، پی کے لائی کی اگر مثال لے کے آ جائیں تو ہم سب سے پہلے تو کٹہرے میں انہیں کو کھڑا کریں نہیں جن کی صاحب، بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ نجمی صاحب بھی موجود ہے، سینئر پولیٹیشین ہے، گراؤنڈ پہ انہوں نے پولیٹکس کی ہوئی ہے، سیزن پولیٹیشین ہے۔ نجمی صاحب بھی یہ بات جانتے ہیں، جیسے 90s کی دہائی میں بلو فاکس آپریشن شروع کیا کچے کے ڈاکوں کے خلاف، جو یہاں پر جو اسمگلرز شہر کراچی میں جو قابض تھے ان کے خلاف، پھر اس آپریشن کا رخ، نجمی صاحب اگر میں کچھ غلط کہوں تو آپ جو ہے وہ تصحیح فرما دیے گا، ایک آپریشن کا رخ بلو فاکس کا جو رخ ہے وہ یہاں پر موڑ دیا گیا، 92 سے لے کے 98 تک جو ہے ایک ایسی جماعت کے جو کراچی کی بڑی جماعت بن چکی تھی ان کو تن کے رکھ دیا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف خون بہا ہے ایم کیو ایم کے دور میں؟ نجمی صاحب آپ میں بالکل بتا دوں، دیکھیں ایم کیو ایم کے جب وہ جو 92 کا آپریشن ہوا ہے، نجمی صاحب کیا ناحق خون نہیں بہا؟ ایم کیو ایم کے لوگ ناحق نہیں مرے اس شہر میں؟
میں تو شہر کے ہر اس آدمی کے لیے جو چاہے وہ ایم کیو ایم کا ورکر ہو، پولیس کی گولی سے مرا ہو، یا آپس میں حقیقی نے اور ایم کیو ایم نے ایک دوسرے کو مار، ہزاروں لوگ قتل کیے، دونوں ایک دوسرے کے مار رہے تھے نا جی، میرے اپنے 1000 سے اوپر ورکر کراچی میں قتل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے، بالکل ایسا ہی ہے، یہ سب ہوا ہے۔ اور اس وقت بھی الطاف حسین کو کوئی ایم کیو ایم کو ہم بری ذمہ نہیں کر سکتے، ان کی وجہ سے کراچی میں قتل عام ہوا، اور اگر اس وقت آپریشن ہوا تو اس کے بعد کراچی میں امن بھی ہوا۔ وہ تو بعد میں مشرف نے آ کر ان کو دوبارہ زندہ کیا، ان کے ہاتھ میں دوبارہ بندوقیں دے گئی تو پھر کراچی نے بکتا، اب وہ پھر سائڈ پہ ہو گئے، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ دیکھیں فیض حمید کو اپنی جو بھی اس کی سرکاری ذمہ داری تھی اس سے باہر نکل کے اس نے کام کیا، اس پہ آرمی نے اس کو سزا دی۔ اپنی ڈومین کا غلط استعمال ڈومین سے باہر آئے نا وہ، جی، پالیٹکس میں اس کو مورے آگے پیچھے کرنا انہوں نے شروع کیا اپنی دیکھیں اب اس وقت تو ان کی کوشش یہ تھی عمران خان کی کہ میں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹاؤں، فیض حمید کو چیف آف آرمی سٹاف بناؤں اور اس کو ایک لمبی ایکسٹینشن دے دوں تاکہ اگلے جو الیکشن 2028 تک کے الیکشن کا پلان تھا ان کا، فیض حمید اور عمران خان کا، کہ فیض حمید کو چیف آف آرمی سٹاف رکھنا ہے اور 2028 تک کے الیکشن میں 28 کا الیکشن بھی ہم نے، پچھلی گورنمنٹ بھی پچھلا والا بھی، ان کا 8-10 سال کا پروگرام تھا عمران خان اور فیض حمید کا، وہ فیل ہو گیا۔ بالکل 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 ان کا پروگرام لمبا تھا 10 سال کا فیض حمید اور عمران کا۔ جی، اب اس کے بعد اب فیض حمید کو یہ سزا، اگر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پہ اگر نکلتے ہیں کوئی چیزیں، فیض حمید اور ان کی ملا کے کوئی ثبوت ہوتے ہیں تو اس پہ عمران خان کو کرنا چاہیے، لیکن کسی ایسے کام کو نہ کریں کہ جس سے یہ پرسیپشن آئے کہ جی صرف عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ اچھا چیز نہیں۔ اور جہاں سے میرے دوست نے بات کی کورٹس کی اور اس کی، دیکھیں یار اگر یہ صحیح کرنا ہے نا تو ہم سب کو کرنا ہوگا، یہ ایسے خود سے صحیح نہیں ہو جائیں گی کورٹیں، سارے آپ کی پولیس، اور یہ ہم ہر ایک جو جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ چاہتا ہے پولیس میری مرضی کی چلے، یہ سب یہ پاکستان کے اندر برائیاں ہیں، اور آپ مانے یا نہ، میں تو مانتا ہوں کہ بھائی یہ ہمارے سسٹم میں یہ سب خرابیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں جج بھی ہماری مرضی کا چلے، پولیس بھی ہماری مرضی کا چلے، یہ ہم لوگوں نے خود کیے ہیں سب۔ بالکل، بہت اگر ہم اس کو بہت اچھی بات ختم کرنا ہے تو پھر سیریسلی ہو کے کریں اور ہر اچھے اقدام کی اس کو سیاست کی نظر نہ چڑھائیں۔ صحیح۔ اب یہ کراچی میں ای چلان کا سسٹم ہوا جی، تو کچھ لوگوں نے پارٹیوں نے جی ظلم ہو رہا ہے، میں اب دیکھ رہا ہوں کہ کتنے تمیز سے گاڑیاں کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بالکل، رولز اینڈ ریگولیشنز بھی فالو ہو رہے ہیں۔ اس پہ بالکل بالکل نجمی عالم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نعیم کریم صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، لیکن وقاص مان صاحب آپ سے اہم سوال کرنا چاہوں گا، 2 اہم سوالات تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے معاملات میں فیض حمید صاحب عمل دخل کرتے تھے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ فیض حمید صاحب کو کیا اپنا سیاسی مشیر مانتی تھی؟ فیصل وارڈر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ فیض حمید واقعی اب عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان دونوں سوالات کو؟ اچھا دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے یہاں نا بڑی غلط اصطلاح ہے ریاست، ہم عام طور پہ ریاست کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ۔ جی، ریاست ہماری مجلس شورا ہے، قومی اسمبلی ہے اور ہماری اوبویسلی فوج ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کی حیثیت سے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے، اور فوج ایک اہم ادارہ ہے، بلکہ شاید سب سے اہم ادارہ ہے، تو ایک کوارڈینیشن جو ہے وہ تو ہوتی ہے اوبویسلی گورنمنٹ کی، کسی بھی کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کی فوج کے ساتھ۔ اب ایشو یہ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں یا اپنی کسی ایک چیز کو چھپانے کے لیے یا کچھ ایکسٹرا حاصل کرنے کے لیے ہم مطلب اگر فیض حمید صاحب نے اپنے ٹینیور میں اگر پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کیا ہے تو یہ عمل غلط ہے، آپ بھی کنڈم کریں گے؟ مجھے یہ ذرا کمپلیٹ کرنے دیں۔ ابھی میرے دوست وقاص یہاں پہ پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کا ایک پلان تھا 10 سال کا، انہوں نے فیض حمید کو جو ہے وہ آرمی چیف بنانا تھا اور ان کا یہ پلان تھا۔ اچھا یہ پلان تھا، یہ انہوں نے سوچا ہوا تھا، اب وہ تھا یا نہیں تھا، سوچا ہوا تھا، یہ ہمارے ذہنوں تک پہنچ گئے، لیکن انہوں نے جو جنرل باجوہ کو
ایکسٹینشن دی نون لیگ نے اور پی ٹی آئی نے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بیچ میں ایکسٹینشن دی, انہوں نے دی, ساتھ مل کے دی, انہوں نے ووٹ کیا, نمبر 1. نمبر 2, پی ٹی آئی نے تو سوچا تھا شاید, انہوں نے آج جو تاحیات جو ہے وہ یہ تاحیات جو ان کو ترمیمی عہدہ نہیں ملا ہے, تاحیات وہ نیشن ہے, اگر کوئی میں کسی نے کو انٹرپٹ تمغہ نہیں مل کیا, جاتا ہے تو وہ تاحیات ہی اس کے پاس ہوتا ہے. میں نے انٹرپٹ کو نہیں ذرا کیا آپ کو, کلیئر کریں. میری گزارش سن لیں, میری گزارش سن میں لیں. صرف وہ تاحیات پہ بول رہا ہوں کہ وہ تاحیات نہیں فیلڈ میری مارشل کا میری جو بات عہدہ تو ملا سن ہے, لیں ایوب خان بھائی, آج تک میں نے کہلاتے ہیں آپ نا, کو یار حالانکہ انٹرپٹ ان کو نہیں کوئی کیا. حق نہیں تھا کہ فیلڈ مارشل بنتے. ایوب خان کو آج بھی نہیں فیلڈ مارشل کہتے ہیں. آپ کو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, آپ آرام سے جی بات سر, سنیے میں اور آپ کی اپنی باری بات پہ پہ صحیح بات کر کریں. رہا ہوں, آپ کریں یار بات, آپ آپ اپنی کریں. باری پہ بات کریں نا بھائی جان. ٹھیک ہے جی وقاص جی, مان کریں صاحب, کریں کریں, سن وقاص رہے مان ہیں. صاحب آپ اپنی باری کنٹینیو پہ کیجیے بات گا. کریں. 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے جو ہے وہ عہدہ جو ہے وہ 3 سال سے آرمی چیف کا 5 سال کر دیا. 27ویں آئینی ترمیم میں آپ نے سی ڈی ایف کا ایک نیا عہدہ بنایا, اور آرمی چیف اب وہ 2030 تک رہیں گے, اور آپ کا پلان یہ بھی ہے کہ آپ ان کو ایکسٹینشن بھی دیں گے. باجوہ کو بھی آپ نے, آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے خلاف تھے, لیکن آپ نے ایکسٹینشن کا ووٹ دیا. ہم نے تو شاید سوچا تھا, آپ نے تو کر دکھایا ہے. آپ مجھے چلے وقاص بتائیں صاحب, کہ ایسا ہو آپ مجھے سکتا ہے. بتائیں کہ کسی اخلاقی طور پہ جی اور ہمارے دین کے حساب سے یا دنیا میں مجھے مثالیں دکھائیں کہ تاحیات آپ استثناء دے دیں کسی بندے کو. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ عمر فاروق کو تو تاحیات لیکن وقاص صاحب, آپ استثناء نہیں دین کی ملی. بات کر رہے ہیں تو دین میں تو خلافت خلیفہ ہوتے ہیں. آپ کہاں دین سے وہ آپ یہ تمام سرکار چیزیں محسوس استثناء کریں؟ کسی کو مجھے بتا یہ دیں نا ذرا, تاحیات والی بات کلیئر مجھے کر دیں. بتائیں مہذب دنیا میں کسی کو تاحیات استثناء ملی ہو؟ بھائی تاحیات دیکھیں, پریزیڈنٹ بنتا تو ہے کوئی ایک تو اس ایگزامپل کو دیں مجھے, تاحیات پوری پریزیڈنٹ کا مہذب وہ دنیا جو میں سے پروٹوکول ہے کوئی ملتا ہے اس کو سب. ایگزامپل دیں. اسی طرح یہ کوئی تاحیات چیف آف آرمی اسٹاف نہیں, تاحیات فیلڈ مارشل کا عہدہ ان کے پاس رہے گا, بالکل. فیلڈ مارشل کا رہے گا, آرمی کا یہ دوسرا عہدے نہیں رہیں گے. اس کو کلیئر کر لینا, کم میں پوچھ رہا کیوں ہوں کہ مجھے کنفیوژن یہ چلا رہے ہیں. بتائیں, آپ نے استثناء دی ہے کہ ان کے اوپر کسی عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا, ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. یہ تاحیات استثناء مجھے بتائیں مہذب دنیا میں کوئی ایک مثال دے دیں. سر آپ کی حکومت ہوتی آپ بھی دے دیتے. وہ سر میری گزارش سن لینا, انہوں نے بھی یہ کہا اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا تھا, ہم نے کیا نہیں. انہوں اب نے کرنے تو جا یہ رہے کیا ہے. تھے, میں پوچھ رہا ہوں آپ کہ کو روکا مہذب گیا. دنیا میں تو یہ لیکچر نہ دیں ہمیں, یہ ہمیں یہ نہ کہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ سوچا تھا. انہوں نے تو کر دیا یار. ٹھیک ہے نعیم کوئی کریم ایک صاحب, مثال دے دیں مہذب دنیا میں. ٹھیک ہے وقاص مان صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نعیم کریم صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, حکومتی حلقے تو کہتے ہیں کہ سب کو سزا ملے گی, تو کیا اب جو تلوار ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے جانب بھی جو ہے وہ لٹکتی دکھائی دے رہی ہے, کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ حکومت کیا سوچ رہی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے آگے, یا پھر حکومت جو ہے اس کو فوج کا ایک اندرونی معاملہ کہہ کے جو ہے وہ ٹال دے گی؟ دیکھیں وہی بات ہم کریں گے کہ ان کو فیض حمید صاحب کو سزا جو دی ہے وہ جی آرمی کی کورٹ سے ہوئی ہے. جی اگر باجوہ صاحب کا بھی کیس آئے گا یا کسی ایکس وائی زیڈ کسی اور کا بھی کیس آئے گا تو آرمی کی طرف سے آئے گا, فوج کی طرف سے آئے گا, ان کی عدالتوں میں چلے گا. وہی کیس جو ہے انیشیٹ کریں گے, وہی اس پر بات کریں گے. جی یہ سیاسی جو حکومتیں, ان کا کام نہیں ہے کہ یہ آرمی کے لوگوں کے کیسز کو آگے لے کے آئیں, انیشیٹ کریں. ان کے اندر ادارہ موجود ہے, ٹھیک ہے. جو ایک پوری ان کے اندر ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو انکوائری کرتا ہے, ایم آئی ہے, سب کو بیٹھے ہیں, وہ اسی کے لیے ہیں. وہ انٹرنل ان کا ایک ونگ ہے پورا جو اس کے اوپر کام کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا واقعی اندرونی معاملہ ہے. اگر وہ سمجھیں گے کہ جی باجوہ صاحب یا ایکس وائی زیڈ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو رہے ہیں سارے اس کے اندر مطلب جنہوں نے نعیم اپنے صاحب, حالات آپ کا لوگ ناجائز فائدہ سزا ہی اٹھایا نہیں جس دینا چاہتے, آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ یہ کہہ کے کہ اندرونی معاملہ ہے. کیا سر نہیں, بات یہ ہے نا کہ ہم یہ جمہوری روایت ہے ہمارے ملک کی. کسی اور کی اس کے اندر جوریڈکشن میں جا کے ہم بات کر نہیں سکتے. سر یہ ملک ان کا کا نقصان ہوا ہے, صرف فوج کا نقصان نہیں ہوا ہے. سر بات یہ ہے کہ ملک کا نقصان ہوا ہے, جن کے ساتھ مل کے وہ نقصان سوال ہوا تو ہے وہ یہ ہے لوگ نا, تو کیا آلریڈی ریاستی سلاخوں کے نظام اتنا پیچھے ہے نا. کمزور تھا کہ 2 سر ان افراد کو جو ہے اس سزا پورے ہو رہی ملک ہے کو نا, چلا رہے تھے. جو لوگ جو سیاسی طور پہ لوگ اس میں انوالو تھے, ان کے ساتھ اداکار تھے یا جنہوں نے نقصان پہنچایا, وہ تو آلریڈی عدالتیں ان کو سزا دے رہی ہیں, وہ سزا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب بھی اسی کے لیے گئے ہوئے اندر. یہ کوئی
فوجی عدالت ان کو سزا تو نہیں دی ہوئی نا, وہ یہ کیسز ہی ہیں ان کے اگینسٹ کر رہی ہیں ساری, جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. تو یہ دونوں کا پیرلل عدالتوں کا سسٹم ہے, ان کا اپنا عدالتوں کا سسٹم ہے, ہمارا جو سول کا اپنا عدالتوں کا سسٹم ہے, اس کے تحت حکومت بالکل عدالتوں میں لا سکتی ہے. جو اس کے اندر لوگ انوالو رہے ہیں اس میں, اگر ثاقب نثار صاحب ہیں, کوئی بھی اب نام لے رہے ہیں, اس کے لیے انیشیٹ کیا جا سکتا ہے حکومت کو. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے مردے انہوں نے کھاڑنے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کو لے آنا چاہیے. اور آگے کے لیے اگر اس کو ایگزامپل بنا کے چلنا ہے تو چلیں, ہم کہتے ہیں یہیں سے سٹارٹ کر لیں اور آگے کی سوچ لیں. اگر پچھلے سب کے گناہ معاف کرنے ہیں اور آگے چلنا ہے تو چلیں, اگلوں کو تو سزا ملے, جو کم سے کم ان کو سبق تو ضرور ملے کہ جی آئندہ وہ اس قسم کے کام میں نہ پڑیں. میں تو سمجھتا ہوں. لیکن یہ کہ جنہوں نے ملک کا بیڑا گر کیا, جنہوں نے بلینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے, اگر آپ ان کو کٹہرے میں لا سکتے ہیں تو ضرور لے کے آئیں. آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں آپ کے سامنے, پی ٹی اے کی جب حکومت گئی ہے تم کہاں پہ کھڑے تھے؟ ابھی ہم بڑی مشکل سے آپ 1 ارب کے لیے جو ہے نا آئی ایم ایف کے پیچھے ان کی کنڈیشنز کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم سب کو جا کے اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ جی کم سے کم آگے کے لیے تو ہم اس چیز کو زیرو کر دیں. پیچھے جو ہو گیا گزر گیا, اس کے اوپر ہم روتے رہیں کرتے رہیں. اگر ہم سزا دلا سکتے ہیں تو دلانی چاہیے. ٹھیک ہے. نجمی عالم صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اسی طریقے سے جس طریقے سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو جو سزا دی گئی ہے, پیپلز پارٹی جنرل باجوہ کے خلاف بھی کھل کر کارروائی کا مطالبہ کرے گی؟ دیکھیں, یہ جب یہ انویسٹیگیشن آئے گی جی تو ہم بالکل اس پہ, اگر اس میں ثابت ہوتا ہے ان پہ, تو ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے, کسی کوئی بھی ہو انویسٹیگیشن میں ان پہ نکل آتا ہے تو پھر ہم اس پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیا ہے ٹھیک ہے. تو پھر نجمی عالم صاحب, اب اگر 9 مئی یا پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ اگر اتنا ہی بڑا جرم تھا, تو یہ بھی بتائیں کہ گزشتہ کچھ سالوں میں جو تحقیقات اور سزاؤں میں تاخیر ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں, وہ تو ہمارا جوڈیشل سسٹم, جو دوست نے بات کی, کیس اتنے عرصے لمبے چلتے ہیں, وہ پھر جس کے اوپر کیس چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ ڈیٹس, یہ وکیلوں کے طریقے ہوتے ہیں کہ ڈیٹس لے لو, کیس کو کھینچو. ہمارے جوڈیشل سسٹم کی یہ خرابیاں تو ہے نا, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو جلدی انصاف ملے. صحیح. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ 2 wrongs cannot be 1 right. اگر ایک جگہ کچھ غلط ہوا ہے تو, یا کسی, تو ہم اس کو جواز بنا کے کہ بھائی اس کو سزا ہوئی ہے تو اس کو کیوں نہیں ہوئی, ایسا نہیں ہم کر سکتے. ایسا نہیں, اس طرح کر کے تو پھر ہم کسی کو بھی سزا نہیں دے سکتے. صحیح. اچھا, وقاص من صاحب, آپ سے ایک آخری اور مختصر سے سوال لینا چاہوں گا. کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے جو بعض رہنما ہیں وہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں؟ کس قسم کی ریڈ لائن؟ جو ایک ریڈ لائن, ایک سرخ لکیر جو کھینچ دی گئی ہے ملک کے امن و امان سے ریلیٹڈ, اور جو ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, اور جو سیاسی جماعتیں, ان کے درمیان جو ایک سرخ لکیر ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس حد تک جو ہے تنقید ضرور کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے جہاں پر آپ کے دفاع کے معاملات ہوں گے آپ وہاں تک نہیں بول سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی ڈیجیٹل مہمات چلی ہیں, کچھ بعض رہنماؤں نے ریڈ لائن کراس کی ہے؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا جی ایگزیکٹلی کسی نے کی ہے یا نہیں کی, یا کس کو آپ ایگزیکٹلی ریڈ لائن بتاتے ہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ اس موجودہ گورنمنٹ نے ریڈ لائن کراس کی ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں کچھ وزراء کے بیان سنائے جی, اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ قتل و غارت کی ہے, اور پی ٹی آئی نے کیا کیا غلط کام کیے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ 26 نومبر 2024 کو جی, عام آدمیوں کے اوپر گولی چلائی گئی ہے, پرامن مظاہرین پہ گولی چلائی گئی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مریدکے میں عام لوگوں کے اوپر گولی چلائی گئی ہے. جب جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو اور جو کلمے کے نام پہ بنا ہو, جس میں آپ کہتے ہیں کہ حق خود ارادیت ہے اور ہر آدمی اپنی جو ہے وہ پرامن مظاہرہ کر سکتا ہے, اپنی اسمبل کر سکتا ہے, اپنا جو اس کا مافی الضمیر ہے اس کو بیان کر سکتا ہے. لیکن جب آپ لوگوں کی سانس بند کر دیں گے, لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے, لوگوں کے پاؤں کاٹیں گے, تو اس طرح سے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. مختصر سی ایک منٹ آپ سے لوں گا. آپ میرے یہ 2 بھائی بیٹھے ہیں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں اور نمبرز بھی دیکھ لیں. جس دن عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی پاکستان کی, اس وقت جی ڈی پی کیا تھی, پیٹرول کی قیمت کیا تھی, ٹھیک ہے,
उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्या थी और आज क्या है। ठीक है वकास मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नईम करीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नजमी आलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सवाल तो ये बनता है इस्टेब्लिशमेंट ने जो सियासी किरदार निभाया है उसकी वजह से जो है आज पाकिस्तान का सियासी नक्शा जो है वो ख़ासा मुख्तलिफ है। और की सज़ा हो, 9 मई के फैसले हों या सियासी मसलहतों की कशमकश हो, पाकिस्तान एक नए दौर के दहाने पर आज फिर से खड़ा है। ये वो दौर है जहां सवाल पूछना जुर्म नहीं बल्कि सवाल ना पूछना अब सबसे बड़ा जुर्म बन गया है। हमने आज जो सवालात उठाए हैं उनके जवाब शायद हमें आज ना मिले लेकिन कल ज़रूर मिलेंगे। अपने मेज़बान उसामा एजाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।